औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हुसैन मसलन। आज यौम यकजहती कश्मीर है और इस दिन को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ सरकारी तौर पर मनाया जाता है बल्कि इसके अलावा इस दिन की इंटरनेशनली भी बहुत अहमियत है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती की जाती है और जबकि इंटरनेशनल कम्यूनिटी की जानिब से भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता है। 5 फरवरी को ही यौम यकजहती कश्मीर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पस मंज़र है, क्या तारीख़ है, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। और पहली दफ़ा कब यौम कश्मीर मनाया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, कब सरकारी तौर पर 5 फरवरी की डेट मुकर्रर हुई और उसके बाद यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाने लगा। इसके अलावा कश्मीर की जो लॉन्ग हिस्ट्री है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मुग़लों से पहले हुकूमत थी और फिर मुग़लों से लेकर 1846 में किस तरीके से जो है वो कश्मीर फ़रोख्त किया गया गुलाब सिंह को, और फिर गुलाब सिंह से लेकर इंडियन अफवाज किस तरीके से कश्मीर के अंदर दाखिल हुई, किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले कश्मीर जन्म लिया। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और आज की टॉप स्टोरीज़ भी यही हैं कि 1990 के अंदर ऐसे क्या मुज़ालिम हुई कि जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से 5 फरवरी को सरकारी दिन बना दिया गया यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर। और इसके अलावा जो कश्मीर की तारीख़ है उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं 5 फरवरी से कि 5 फरवरी को ही यौम यकजहती कश्मीर क्यों मनाया जाता है और इस के पीछे क्या पस मंज़र है। तो सबसे पहले इस दिन की सरकारी हैसियत के ऊपर बात करते हैं। पहली दफ़ा कश्मीर का दिन 1975 में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से 28 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर मनाया गया, यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर। और फिर उसके बाद जनाब जमात इस्लामी के अमीर हसन अहमद ने इस वक़्त के वज़ीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो से मुशावरत करके इस दिन का इंतखाब किया 5 फरवरी का, जिससे ये यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाने लगा। जब इस दिन का इंतखाब किया गया 1990 के अंदर, उस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो और जो वज़ीर आला थे नवाज शरीफ, उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात थे, लेकिन उसके बावजूद 5 फरवरी के ऊपर इन दोनों की मुशावरत हुई और फिर उसके बाद इस दिन को सरकारी तौर पर अहमियत हासिल हुई। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी इसकी अहमियत उजागर हुई और उसके बाद से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाने लगा। आपने इस दिन की सरकारी अहमियत और हैसियत तो जान ली, अब आ जाते हैं इसके पस मंज़र के ऊपर। कहा जाता है कि 1990 में भारतीय अफवाज की जानिब से सख्त कार्रवाई की गई, लाखों कश्मीरियों को शहीद किया गया, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, लाखों लोगों को ज़ख्मी किया गया, लाखों लोगों के घर गिरा दिए गए। और इस हवाले से कहा जाता है कि 21 जनवरी 1990 में श्रीनगर के पुल गाँव कदल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से 100 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया गया, जबकि 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा श्रीनगर के इलाके में घरों पर धावा बोला गया, 300 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि जनाब ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल आम का मकसद गासिब भारतीय फ़ौज का बर्बरियत को छुपाना और उस पर पर्दा डालना था और इसके अलावा पुरअमन कश्मीरियों को खौफज़दा करना था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने गाँव कदल के कत्ल आम के इल्ज़ाम से बचने के लिए भोंडी कोशिश रचाई और FIR दर्ज करवा दी। और इसके अलावा अभी तक जो लोग इस कत्ल आम के अंदर मुलविस थे उन ज़िम्मेदारों को नहीं पकड़ा गया। इंसानी हकूक़ों की तंजीमों की जानिब से दबाव के पेश नज़र भारतीय हुकूमत की जानिब से नाम नहाद इंक्वायरी शुरू की गई, लेकिन ये इंक्वायरी 2014 में बग़ैर किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे बग़ैर ख़त्म हो गई। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अफवाज गुज़िश्ता 35 बरसों से 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को यरगमाल बनाई हुई है और इसके अलावा ख़वातीन की बेहुरमती भी कर रही है। इसके अलावा जनाब 25 जनवरी 1990 को कश्मीर की तारीख़ का अलमनाक और बदतरीन दिन है, क्यों ना कि इस दिन हिंदवाड़ा में भारतीय काबिज़ फोर्सेस की जानिब से जुल्म की इंतहा कर दी गई। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कपूड़ा के इलाके हिंदवाड़ा में 25 जनवरी 1990 के अंदर पुरअमन एहतजाज और गैर मुसल्लह एहतजाज हो रहा था। भारतीय काबिज़ फ़ौज
فوج نے نہتے کشمیریوں پر بندوقیں تان دی اور اندھا دھن فائرنگ کی، جس سے کم 21 اور اس کے علاوہ 75 سے زیادہ افراد زخمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مظفر آباد جو پاکستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے، اس کے اندر مظفر آباد کے اندر بھارتی جنگی جرائم کے خلاف کشمیریوں کی جانب سے پریس کلب کے باہر احتجاج اور دھرنا دیا گیا اور بھارت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی، جس کے بعد جناب یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی اور سرکاری طور پر پھر وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی بے نظیر بھٹو سے، اور اس کے علاوہ قاضی احمد حسن بھی اس ملاقات کے اندر شامل تھے، اور اس کے بعد سرکاری طور پر 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر سلیکٹ کیا گیا، اور پھر تب سے لے کر اب تک یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر 5 فروری کا دن منایا جاتا ہے۔ کشمیر کا یہ علاقہ جسے جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے، اس علاقے میں مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کی حکومت رہی اور وہ اسی طریقے سے اس علاقے کے اوپر قابض رہے جس طریقے سے آج بھارتی افواج کشمیر کے اوپر قابض ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مغلوں سے آغاز کریں گے اور مغلوں سے لے کر بھارتی افواج کے کشمیر کے اندر آنے تک، ان کے قبضے تک کی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو کشمیر کے اندر سب سے پہلے جو حکمران تھا یوسف شاہ چک تھا، اور یوسف شاہ چک کے دور حکومت کے دوران مغلوں کے حکمران جلال الدین اکبر تھے، انہوں نے دہلی کے اندر یوسف شاہ چک کو حاضر ہونے کا کہا کہ وہ میرے دربار کے اندر حاضر ہوں، اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو اطاعت قبول کرنے کا کہا، یعنی کشمیر ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے اکبر نے یوسف شاہ چک کو کہا، جبکہ یوسف شاہ چک نے دوستی تو قبول کر لی لیکن مکمل خود مختاری چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، جس کے بعد 1585 میں اکبر نے راجہ بھگوان دیس کی قیادت میں کشمیر میں بڑی فوج اتاری، اور اس وقت ایک معاہدہ ہوا یوسف شاہ چک کے ساتھ مغلوں کا، جس میں مغلوں کی بالادستی کو قبول کیا گیا، لیکن اس وقت بھی جو یوسف شاہ چک تھا اس کی حکمرانی برقرار رہی، اس کی حکومت برقرار رہی۔ اس کے بعد معاہدے کے اگلے راؤنڈ کے لیے یوسف شاہ چک کو دوبارہ اکبر نے اپنے دربار کے اندر حاضر ہونے کا کہا، اور وہ اس معاہدے سے خوش نہیں تھا، اس لیے اس نے جناب جیسے ہی وہ حاضر ہوا تو اس کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے بہار کی ایک جیل میں بھیج دیا، جہاں پر بعد میں اس کا انتقال ہوا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یوسف شاہ چک کے بیٹے یعقوب شاہ چک نے مغلوں کے خلاف آزادی کا اعلان کر دیا اور اعلان جنگ کر دیا، جس کے بعد حتمی طور پر 1586 میں اکبر نے جنرل قاسم خان کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اور مغلوں کی بڑی فوج ہے وہ کشمیر کے اندر اتاری، جس کے بعد یعقوب شاہ چک کو وہاں پر شکست ہوئی اور 1586 میں کشمیر مغل سلطنت کا حصہ بن گیا۔ مغلوں کا دور حکومت 1586 سے 1751 تک کشمیر کے اندر رہا، اور یہ دور حکومت اکبر بادشاہ سے لے کر اورنگزیب بادشاہ تک رہا۔ جب مغلوں کے اندر خامیوں میں مزید اضافہ ہونے لگا، ان کی کمزوریاں سامنے آنے لگیں، تو اس وقت احمد شاہ درانی اپنی فوج لے کر کشمیر کے اندر آیا اور اس نے مغلوں کو شکست دے دی، اور اس طرح 1751 میں مغلوں کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا اور 1752 میں احمد شاہ درانی کے دور کا آغاز ہوا۔ احمد شاہ درانی سلطنت کے بانی اور جدید افغانستان کے معمار کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1752 میں مغلوں کو شکست دی اور 1752 سے لے کر 1819 تک احمد شاہ درانی کا دور حکومت رہا۔ احمد شاہ کا تعلق ابدالی قبیلے سے تھا اور یہ اپنی فوجی صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ مغلوں کے خلاف اس کی فتوحات اور پانی پت کی تیسری جنگ میں اس کو کافی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس کے دور کا خاتمہ تب ہوا جب کشمیر میں درانی حکومت کے احمد شاہ کے پوتے شجاع شاہ کا دور تھا، جب سکھ طاقتور ہو گئے اور 1819 میں سکھوں نے بیٹل آف شوبن میں افغان گورنر جابر خان کو شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے سکھوں کے راجہ رنجیت سنگھ نے 1814 میں افغانوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی فوجیں اتاری اور ان کا مقابلہ کیا، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا اور آخر کار 1819 کی جو مہم تھی سکھوں کی اس میں وہ کامیاب ہوئی اور اس طریقے سے کشمیر پر
سکھوں نے قبضہ کر لیا اور سکھوں کی حکومت کشمیر کے اندر آ گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس علاقے کے اندر کافی عرصہ حکومت کی۔ اس کا ایک بہت گہرا دوست تھا جس کا گلاب سنگھ نام ہے، اور اس کو بعد میں تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہوئی اس وجہ سے کیونکہ اس نے بعد میں اس علاقے کے اوپر حکومت کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعلق گلاب سنگھ ڈوگر کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ پنجاب اور کشمیر کی تاریخ میں اس کو انتہائی اہم باپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ گلاب سنگھ 1809 میں رنجیت سنگھ کے سکھ فوج میں بطور ایک عام سپاہی کے طور پر بھرتی ہوا۔ بعد میں اس کی فوجی جو اصلاحات تھیں اور اس کے علاوہ اس کی جو کارکردگی تھی اور اس کی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اوپر سکھوں کا قبضہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا راجہ کے سامنے۔ اور پھر رنجیت سنگھ نے اپنے اسی دوست کو جو ہے وہ اس کی خدمات کے باعث 1822 میں گلاب سنگھ کو جموں کا راجہ مقرر کر دیا اور اس کے ماتھے پر خود تلک لگایا۔ گلاب سنگھ نے رنجیت سنگھ کی سرحدوں کی وسعت کی اور لداخ بلتستان کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کا جو کردار تھا وہ سکھوں کے اندر، سکھ دربار کے اندر اہمیت کا حامل ہو گیا، اور جس کے بعد جو ہے وہ رنجیت سنگھ نے اپنے اس دوست کو گلاب سنگھ کو جموں کا راجہ بنا دیا تھا۔ رنجیت سنگھ کی وفات کہیں 1840 سے 1846 کے درمیان ہوئی، اور اس کی وفات کے بعد گلاب سنگھ کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا۔ اس وقت انگریزوں کی جانب سے سکھوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہوا اور انگریزوں نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا۔ جو رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سلطنت کمزور ہوئی اور انگریزوں سے جو ہے وہ جنگ نہ جیت سکی، جنگ ہار گئی، اور معاہدے لاہور کے تحت سکھوں پر تاوان جنگ مقرر کیے گیا۔ سکھ دربار کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ تاوان جنگ ادا کر سکے، جس کا فائدہ گلاب سنگھ نے اٹھایا۔ اس کے بعد معاہدہ امرتسر کے تحت گلاب سنگھ کو جو ہے وہ پورا کشمیر فروخت کر دیا گیا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ کشمیر کے اندر اس معاہدے کے تحت انگریزوں نے وادی کشمیر سے ملحقہ پہاڑی علاقہ، دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے راوی کے مغرب کے درمیان کا جو بھی علاقہ تھا وہ گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا تھا۔ اس وقت گلاب سنگھ نے یہ علاقہ انگریزوں سے 75 نانک شاہی کے عوض خریدا تھا، جو 7.5 ملین روپے بنتے ہیں، اور اس معاہدے کے بعد گلاب سنگھ جموں کے راجہ سے ترقی کرتا ہوا مہاراجہ آف جموں اینڈ کشمیر بن گیا، یعنی انگریزوں نے اسے راجہ سے مہاراجہ بنا دیا۔ اس وقت ریاست جموں کشمیر کا وجود پہلی بار عمل میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کو نہ صرف انگریزوں کی جانب سے فروخت کیا گیا تھا گلاب سنگھ کو، بلکہ اس کی آبادی کو بھی اسے فروخت کر دیا گیا تھا۔ ڈوگر راج کا آغاز اس وقت ہوا اور گلاب سنگھ اور اس کے خاندان کی حکومت کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی، اور یہ جو حکومت ہے ان کی 1947 تک قائم رہی۔ انہوں نے بھاری ٹیکسز عوام پر لگائے، اور ان کے دور حکومت کے اندر جو ایریا تھا وہ لداخ بلتستان اور گلگت بلتستان تک ریاستیں اس کی پھیلی ہوئی تھی، جس کی اوپر گلاب سنگھ کی حکومت تھی۔ گلاب سنگھ سے ڈوگر سلطنت کا آغاز ہوا، اور اس دور کو کافی متنازع کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں کشمیر کے اندر مسلمانوں کی زیادہ اکثریت تھی اور ان پر بھاری ٹیکسز لگائے جاتے تھے، سخت قوانین اپلائی کیے جاتے تھے۔ ڈوگر سلطنت کا عروج اور زوال آخری حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کا دور حکومت تاریخ کے انتہائی اہم بابوں میں سے ایک ہے۔ گلاب سنگھ کے بعد ان کے بیٹے رنبیر سنگھ اور پھر پرتاپ سنگھ نے حکومت کی، لیکن اس خاندان کے آخری چشم چراغ ہری سنگھ تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کا دور حکومت 1925 سے 1947 کے درمیان رہا۔ ہری سنگھ 1925 میں اپنے چاچا پرتاپ سنگھ کے بعد تخت نشین ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب اس دور کو دو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی جو اصلاحات تھیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کو انہوں نے لازمی قرار دیا، اور اس کے علاوہ چائلڈ میرج پر ہری سنگھ نے پابندی لگا دی، اور اس کے علاوہ نچلی سطح کے جو ہندو تھے ان کے لیے اس نے مندروں کے دروازے بھی کھول دیے تھے۔ ہری سنگھ کے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا شعور بیدار ہوا، اور اس حوالے سے 1931 کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سینٹرل جیل سری نگر کے باہر لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہری سنگھ کی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا۔ اس وقت شیخ عبداللہ کا عروج تھا، اور اس وقت شیخ عبداللہ نے مسلم کانفرنس بلائی، جس کے بعد اس کانفرنس کو نیشنل کانفرنس کا نام دیا گیا، اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے ڈوگر راج کے خلاف کشمیر چھوڑ دو کی تحریک
کا آغاز کیا گیا۔ ڈوگر سلطنت کا اختتام تقریباً 1947 کے برہانہ میں ہوا، اس وقت جب برطانوی ہند کی تقسیم کا معاملہ زیر بحث آیا اور اس وقت ہری سنگھ کافی مشکل میں پھنس گئے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے تمام ریاستیں جو تھیں سب کانٹیننٹ کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یا تو ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں، لیکن جو مقررہ ڈیٹ دی گئی تھی اس وقت تک نہ تو کشمیر نے الحاق کیا تھا اور نہ ہی 2-3 اور ریاستیں تھیں جنہوں نے الحاق کیا تھا بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ ہری سنگھ نہ تو بھارت کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے۔ وہ کشمیر کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ اس کو سوئٹزرلینڈ آف ایسٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن بھارت کے لیے کشمیر کی کافی اہمیت تھی اور بھارت کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتا تھا کہ کشمیر بھارت کا حصہ بن جائے، اور اس حوالے سے بھارت کو نہ صرف انٹرنیشنلی سپورٹ تھی بلکہ برطانیہ کی بھی سپورٹ تھی اور جو انگریز تھے ان کی بھی کافی سپورٹ تھی۔ اس وقت جناب جواہر لال نہرو جو ہے انہوں نے کافی کوشش کی اس کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو کے آباء و اجداد کشمیر کے اندر رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ذاتی وابستگی بھی کشمیر کے ساتھ زیادہ تھی۔ اس وقت برطانیہ کے ایک اہم وزیر ماؤنٹ بیٹن نے 1947 جون کے اندر جو ہے وہ سری نگر کا دورہ کیا تھا اور ہری سنگھ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کر لیں، اور اس وقت بظاہر انہوں نے غیر جانبداری دکھائی، لیکن ان کا تعلق کانگریس کے مختلف رہنماؤں کے ساتھ ضرور رہا، ان کی دوستی تھی جواہر لال نہرو سے بھی اور پٹیل سے بھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر بھارت کا حصہ بن جائے۔ اس وقت نہرو نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ وہ کشمیر کے اندر ہری سنگھ کے ساتھ بات کرے گا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اسے روک دیا اس وجہ سے کیونکہ یہ انڈیا کی مکمل طور پر مداخلت ہوتی کشمیر کے اندر، انٹرنیشنلی بھی پھر اسے مداخلت کے طور پر ہی دیکھا جاتا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہے، اس وجہ سے ان کو جانا چاہیے اور کشمیر کا دورہ کرنا چاہیے۔ گاندھی صاحب نے پھر جو ہے وہ ان کی بات مانتے ہوئے 1947 میں تقسیم سے 2 ہفتے پہلے کشمیر کے اندر اپنا دورہ کیا، اور اس دورے کے اندر ہری سنگھ اور ان کے خاندان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ہری سنگھ نے جو ہے وہ ان کے کہنے پر وزیر اعظم رام چندر کاکا کو فوری طور پر برطرف کر دیا جو آزاد کشمیر کے حامی تھے، اور اس وقت کے بھارت کے ہر چند مہاجن کو اس وقت کشمیر کے اندر وزیر اعظم مقرر کیا۔ بھارت کے نواز مہاجن چند کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستانی حکومت نے اس کو مکمل طور پر کشمیر کے اندر بھارت کی مداخلت کے طور پر دیکھا، اور اس وقت کے اندر بھارت کی جانب سے گرداسپور کے اندر قبضہ کر لیا گیا اور ہنگامی بنیادوں پر سڑکوں اور پلوں کی تعمیر شروع کر دی گئی تاکہ ضرورت پڑنے پر بھارت اپنی فوجیں کشمیر کے اندر اتار سکے۔ اور اسی وقت کے اندر پونچھ کے اندر جو پونچھ کشمیر کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر بغاوت شروع ہو گئی، اندرونی حالات خراب ہو گئے۔ پونچھ کے مسلمان جو کہ دوسری جنگ عظیم میں سابق جرنل تھے، انہوں نے ان کی قیادت میں یہ معاملہ شروع ہوا۔ ہری سنگھ کے خلاف، ان کے ٹیکسوں کے خلاف، ان کے جابرانہ رویے کے خلاف احتجاج شروع ہوا جو بعد میں بغاوت میں تبدیل ہو گیا، اور ہری سنگھ کی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو سختی سے کچل دیا جائے، جس کے بعد پاکستان کے سرحدی قبائل اور علاقوں کے اندر غصے کی ایک شدید لہر پیدا ہو گئی، جس کے بعد قبائلی حملہ ہوا 22 اکتوبر 1947 کو، جب ہری سنگھ نے پونچھ کے اندر سختی کی اور بھارت کے ساتھ قریبی روابط شروع کر دیے تو پاکستان کے قبائلی علاقوں نے جن کے اندر مشہور آفریدی قبائل اور مسحور قبائل کہا جاتے ہیں، انہوں نے جہاد کا نعرہ بلند کیا اور 22 اکتوبر 1947 کو کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا۔ حملے کا آغاز مظفر آباد سے ہوا جہاں سے مختلف قبائلی لوگ جو ہے وہ کشمیر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سری نگر کے اندر پہنچ کر راجہ کا تختہ پلٹنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی وہ سری نگر کے قریب پہنچے انہوں نے مہوار پاور ہاؤس پر قبضہ کیا اور اس کے بعد پورے کشمیر کی بجلی کاٹ دی۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہری سنگھ جو ہے وہ خوف زدہ ہوا اور سری نگر سے جموں بھاگ نکلا۔ اس وقت اس نے بھارت سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کو آئے۔ ہری سنگھ نے درخواست کی کہ بھارت
اپنی فوجوں کو کشمیر کے اندر اتارے اور ہماری مدد کرے۔ پھر بھارت کے سیکرٹری وی پی این مین نے وعدہ کیا کہ جب تک ہری سنگھ بھارت کے ساتھ الحاق نہیں کرتے تب تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی فوجیں کشمیر کے اندر اتارے۔ اس کے بعد انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر اگر تو دستخط کرتے ہیں تو پھر بھارت جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، جس کی وجہ سے 26 اکتوبر کو ہری سنگھ نے افراتفری میں بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے، اگرچہ آج بھی اس کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو جو ہے وہ سوالوں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی حیثیت کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بھارتی فوجیں 27 اکتوبر کو یہ وہ دن تھا کہ جب بھارتی فوجیں مکمل طور پر کشمیر کے اندر داخل ہوئیں۔ 27 اکتوبر کو سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھارت نے اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دیں اور قبائلیوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تب پاکستان کی جانب سے بھی مکمل طور پر جو اپنی باقاعدہ افواج ہیں ان کو کشمیر کے اندر اتارا گیا۔ بھارتی فوج کی آمد کے بعد پاکستان کی باقاعدہ فوج بھی میدان میں آئی اور یوں 1948 میں پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں کشمیر دو حصوں میں منقسم ہو گیا، یعنی تقسیم ہو گیا۔ وہ حصہ جہاں قبائلی اور پاکستانی فوج پہنچی اس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قبائلیوں نے 4144 مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ آزاد کروا لیا، جسے آج آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جہاں بھارتی فوج آج قابض ہے اس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بھارت کے حصے میں آیا جہاں پہ آج بھارتی افواج جو ہے وہ قابض ہیں۔ جب 1948 میں جنگ دونوں طرف سے شدت اختیار کر گئی تو یہ معاملہ عالمی سطح پر پہنچا، بین الاقوامی سطح پر پہنچا اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر کا آغاز ہوا اور حیرت انگیز طور پر بھارت خود ہی 1948 کے اندر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر جا پہنچا۔ پنڈت جواہر لال نہرو سلامتی کونسل جا پہنچا اور جنگ بندی کی دہانی کرنے لگا۔ پاکستانی حکمرانوں کی فاش اور سنگین ترین غلطی یہ تھی کہ وہ سلامتی کونسل کے ذریعے پنڈت جواہر لال نہرو کی جال میں پھنس گئے اور انہوں نے سیز فائر قبول کر لیا۔ نہرو کی سلامتی کونسل میں پہنچنے کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ وہ کشمیری قبائلی مجاہدین کی یلغار سے باقی ماندہ کشمیر کو بچانا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ بھارتی فوج کے ریاست پر حملے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد موسم سرما میں برف باری شروع ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے اگر ایسے حالات میں جموں کشمیر میں بھارتی فوج پھنس جاتی تو اس کا شرازہ بکھر جاتا اور ایسا نقصان ہوتا جس کا جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا، جس کی تلافی شاید ممکن نہیں تھی۔ یہ جموں کشمیر کو آزاد کرانے کا بہترین موقع تھا پاکستانی حکمرانوں کے پاس، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ سلامتی کونسل نے 13 اگست 1948 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروایا تھا اور اس حوالے سے مختلف قراردادیں بھی مشہور ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور اس میں دو شرطیں رکھی گئی تھی جس کی بنیاد پر سیز فائر ہونا تھا۔ ایک تو یہ کہ پاکستانی افواج کا مکمل طور پر انخلا ہوگا اور پاکستانی قبائلیوں کا بھی مکمل طور پر انخلا ہوگا کشمیر کے اندر سے، اور دوسری جانب بھارتی فوج کا بھی مکمل طور پر انخلا ہوگا کشمیر کے اندر سے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا، جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ رائے شماری کی بنیاد پر کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی کشمیر کی عوام سے پوچھا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کی رائے کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب 1 جنوری 1949 کو باقاعدہ طور پر جنگ بندی پر عمل شروع ہو گیا۔ دونوں فوجوں کی جانب سے جہاں جہاں پر وہ موجود تھیں عارضی لکیر کھینچ کر واپس آ گئے اور 1972 میں ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ کشمیر دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ ایک طرف آزاد کشمیر جس کے اندر گلگت بلتستان کا زیر انتظام علاقہ اور آزاد کشمیر مظفر آباد کا علاقہ پاکستان کے حصے میں آیا، جبکہ دوسری جانب جموں کشمیر کا علاقہ بھارت کے حصے میں آیا جہاں جو ہے وہ بھارتی افواج قابض ہیں۔ پہلی شرط کے اوپر تو مکمل طور پر عمل ہوگا، لیکن دوسری جو شرط تھی کہ رائے شماری کے ذریعے کشمیر کی عوام کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا وہ آج تک نہیں ہو سکا۔ بھارت کا اصرار تھا کہ پاکستان اپنی مکمل افواج کشمیر کے اندر سے نکالے تو پھر ہم مذاکرات کے لیے تیار
تیار ہیں، لیکن پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بھارت مکمل طور پر کشمیر کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس وقت روس اور امریکہ کے درمیان کافی معاملات خراب تھے، حالات کشیدہ تھے، سلامتی کونسل جو ہے وہ ان کے حوالے سے معاملات کو دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر دھیان نہ دے سکا، جس کا فائدہ بعد میں بھارت نے اٹھایا۔ اور ان تمام کشمکشوں کے دوران ہری سنگھ عالمی منظرنامے سے غائب ہو گیا۔ 1949 میں اس نے اپنی ریاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ بھارت کے کہنے پر اس نے اپنے بیٹے کرن سنگھ کو وہاں کا راجہ بنا دیا۔ ہری سنگھ کے آخری دن ممبئی کے اندر گزرے اور 1961 میں اس کا انتقال ہوا ممبئی کے اندر ہی۔ پاکستانی افواج اور پاکستانی قبائلی علاقوں کے لوگ جن جن علاقوں میں تھے اور بھارتی افواج جن جن علاقوں میں تھی، ان کے درمیان ایک لائن کھینچ دی گئی، جس لائن کو لائن آف کنٹرول کا بعد میں نام دیا گیا۔ 1972 میں شملہ معاہدے کے تحت اس لائن کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا گیا، اور آج بھی یہ آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے ساتھ جموں کشمیر کے درمیان جو ہے وہ لائن ہے، جہاں پر بھارتی افواج ایک سائڈ پر ہیں اور جہاں پر پاکستانی افواج ایک سائڈ پر ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ جو معاملہ مغلوں سے شروع ہوا اور پھر دورانی حکومت آئی اور پھر اس کے بعد گلاب سنگھ، رنجیت سنگھ، گلاب سنگھ، اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ سے ہوتا ہوا یہ معاملہ جو ہے وہ انڈین افواج تک جہاں پہنچا، جہاں پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر اس طریقے سے جنم لیا، کشمیر کے اندر بھارتی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ تو اگر کشمیر کی تاریخ کو سمرائز کروں تو مختصراً یہ کہ 1586 سے 1751 تک اکبر سے اورنگزیب کی حکومت رہی کشمیر کے اندر، پھر 1752 سے 1819 تک احمد شاہ درانی کی حکومت رہی، اور پھر اس کے بعد جناب 1819 سے 1846 تک جناب راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت رہی، اور پھر 1846 سے 1947 تک راجہ گلاب سنگھ، اور پھر اس کے بعد ہری سنگھ یعنی ڈوگر خاندان کی حکومت رہی کشمیر کے اندر، اور پھر بھارتی افواج کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا کشمیر کے اندر۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے کشمیر کو تاریخی حوالوں سے جانا ہوگا، اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، ہماری محنت ہوتی ہے، ہماری ریسرچ ہوتی ہے، جس کے بعد آپ تک یہ انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔